शहबाज शरीफ साहबान और शहबाज शरीफ साहबान, ये इंडियन एजेंट, इनका पाकिस्तान के मसनद इक़्तिदार पर बैठना पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ साजिश है। ईद के बाद अगर इन 4 सवालों का जवाब ना हुआ, हम सब का रुख प्राइवेट होगा। खान साहब एक सड़क से दूसरी सड़क पे इसी तरह घूमते फिरते नजर आते रहेंगे। कल मसूद क्या फरमा रहे थे? 4 चीजों का जवाब दो। भी आप ठेकेदार हो, आप नंबरदार हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम टू नाइट विद मुईद फ़िज़ादा के साथ मैं हूं सलमान हैदर। नाज़रीन, सियासी सूरत हाल मुबहम भी है, कुछ वाज़े भी नज़र आ रही है। तकरीरें तो बहुत क्लियर हैं, लेकिन गोल कुछ खास समझ में नहीं आ रहे। आगाज़ कर लेते हैं इमरान खान से। तो मुल्क के इदारों से वो काफ़ी मायूस नज़र आए। तभी कल लाहौर की सड़कों पर वो नज़र आ रहे थे। 2014 का उनका जिक्र करें तो 2014 में उनके मुतालबात ये थे कि 4 हलकों को ओपन किया जाए और वज़ीर आज़म मुस्ताफ़ी हों। इसके लिए 126 दिन उन्होंने धरना भी दिया, शहर शहर जलसे भी किए। क्या हासिल हुआ, क्या हासिल नहीं हुआ, ये भी एक सवाल है। इसका भी जवाब जानने की कोशिश करेंगे। और अब 4 सवालों का जवाब मांग रहे हैं और कह रहे हैं नहीं तो सीधा जाती उम्रा जाएंगे। और बाकायदा तौर पर पड़ाव के लिए उन्होंने इंतजामात करने की बात भी कर ली है और ईद के बाद का इंदिया भी दिया। और ऐसे में उन्होंने हज का प्रोग्राम भी कैंसिल कर लिया है। मुतालबात कुछ यूँ हैं कि मियाँ साहब लंदन में खरीदी गई जायदाद की दस्तावेज़ दिखा दें। दूसरा सवाल, अगर ये फ्लैट्स खरीदे हैं अरबों रुपए के, तो ये अरबों रुपए कहाँ से आए, ये पैसे बैरून मुल्क कैसे गए और आया। चौथा सवाल ये कि बैरून मुल्क जो पैसे भेजे हैं, क्या इनका कोई टैक्स अदा किया। 19-20 के फ़र्क के साथ कल डॉक्टर तारुल कादरी भी जो तहरीक कसास के सिलसिले में इसी तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते रहे। सबसे पहले उन्होंने आर्मी चीफ से मुतालबा किया और उन्हें वो वादा याद कराया कि मॉडल टाउन के मुतासिरीन को इंसाफ फराहम करने के लिए जो उन्होंने वादा किया था वो उसको पूरा कर दें, क्योंकि उनके रिटायरमेंट के दिन करीब आ रहे हैं। और अगर उन्होंने ये वादा पूरा नहीं किया तो रोज़े महशर अल्लाह को क्या जवाब देंगे। संगीन किस्म के इल्ज़ामात उन्होंने शरीफ फैमिली के ऊपर लगाए, इतने संगीन के शायद हिस्ट्री में इस तरह के इल्ज़ामात किसी सरबराह मुमलिकत के ऊपर नहीं लगे। ये तमाम सवाल है और वो भी यही करें कि जाती उम्रा जाएंगे। ऐसे में अगर नून लीग वाले से बात की जाए तो वो कहते हैं कि अगर जाती उम्रा गए तो हम लोग पहुंच जाएंगे बनी गाला। यानी एक सूरत हाल अजीब सी बनप रही है। गोल क्या है, क्या चाहा जा रहा है और हम आने वाले दिनों में क्या चीज़ फोरकास्ट करेंगे, यही तमाम सवालात आज हमारे पास हैं। पैनल से आपका तारुफ कराऊँ, माइज़ा हमीद मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ होंगी। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक लाहौर में हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। शैला रज़ा साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक, डिप्टी स्पीकर सिंध असम्बली, वो भी हमारे साथ मौजूद होंगी। तो गुफ्तगू का आगाज़ सबसे पहले माइज़ा हमीद साहिबा आपसे कर लेते हैं। माइज़ा हमीद साहिबा, कल भरपूर तकरीरें थी और इमरान खान ने कहा है जाती उम्रा, तो 126 दिन के धरने को देखते हुए लगता है कि वो वाकई जाती उम्रा जाएंगे। कुछ थ्रेट फील हो रहा है? उस्मान साहब, अगर सिर्फ एम ये हो कि इंतशार फैलाना है और जमहूरियत को डीरेल करना है और नीयत जो है ख़राब हो, तो उसका तो कोई इलाज नहीं है। अवाम तो साथ देने को तैयार नहीं है, ना इलेक्शन में साथ देने को तैयार है, ना सड़कों पे साथ देने को तैयार है। रात के 2 बजे आप एक कॉन्सर्ट कर देते हैं। पेशावर में एक जो है इतना बड़ा जो है बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, वहाँ पे हमारे पुलिस के एहलकार जो है उनको शहीद हुए और यहाँ पे गाना बजाना शुरू किया हुआ था। तो मैं ये समझती हूँ कि जितना इमरान खान साहब सियासत से की जो उनकी थिंकिंग है दूर है या वो लाताल्लुकी है, उस पर मैं हैरान हूँ और इनसेंसिटिविटी है उस पर भी मैं हैरान हूँ। 2 बजे किसी भी कंटेनर पे खड़े होकर आप इल्ज़ामात लगाते रहें, उससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ना आपको आवाम का साथ, ना आवाम देती है, ना आपको वोटर्स का साथ मिलता है, ना आपको इलेक्शन इधर ही रोक लूँ। हम इस प्रोग्राम में ना आज इस प्रोग्राम में कोई रिजल्ट ओरिएंटेड इस प्रोग्राम को करना चाह रहे हैं। प्लीज माइज़ा साहबा, मैं आपको एक मजीद सवाल इसके साथ कर रहा हूँ। अगर मियाँ साहब या मियाँ फैमिली की जो कमाई थी इतनी हलाल की थी जिसके बिना पर ये फ्लैट्स लिए गए, टैक्स के तमाम जो रिक्वायरमेंट थी उन्हें पूरा किया गया, तो ये 4 सवालों के जवाब दे दें। एक हैजानियत है आवाम के जहनों के अंदर, बार बार सड़कों पर आ रही है, मुतालबात कर रही है, किसी भी पार्टी से उसका ताल्लुक हो, 4 सवालों के जवाब दे दें, कंटेनर दोबारा खड़ा ही नहीं होगा। कोई कबाहत है इन 4 सवालों के जवाब देने में?
ایٹ دا کاسٹ آف ریپیٹنگ مائی سیلف, میاں نواز شریف صاحب کا نام پاناما پیپرز میں نہیں ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ انہوں نے کرپشن کی ہے تو انہوں نے آن دا فلور آف دا ہاؤس پارلیمنٹ میں ان سوالات کے جوابات دیے تھے, جس سے اپوزیشن جو ہے کنوینئنٹلی بھاگ گئی. اور اس کے بعد جو ہے عمران خان صاحب کی جو ہے آف شور کمپنیز بھی نکلی, اور ان کے جو ہے باہر کے اکاؤنٹ بھی نکلے, اور ان کی بنی گالہ کی جو پراپرٹی ہے جس کا کوئی ٹریس نہیں ہے, منی ٹریل نہیں ہے, وہ بھی نکلی. ہاں میں سمجھتی ہوں کہ عمران خان صاحب کو بھی انہی 4 سوالوں کا جواب جو ہے وہ پارلیمنٹ میں آ کے آن دا فلور آف دا ہاؤس دے دینا چاہیے. سادے سے سوال ہے کہ اس میں کتنا ٹائم لگ جائے. جی یاسمین راشد صاحبہ, یہ تو تمام الزامات آپ کے اوپر ہیں, یہ 4 سوالوں کے جواب پہلے آپ تو دینے. پہلے تو یہ ڈیسائیڈ کریں یہ حکومت میں ہے یہ حکومت میں نہیں ہے. اگر تو یہ حکومت میں ہیں اور ان کا خیال ہے کہ عمران خان نے غلط کام کیے ہیں اور اس نے غلط پیسے لایا ہے اور بنی گالہ کے اوپر بہت زیادہ الزامات ہیں, تو پکڑ لیں. کسی نے منع کیا ان کو؟ کسی نے نہیں منع کیا نا, حکومت ہے یہ, ان کا کام ہے یہ کرنا. اگر یہ نہیں کر رہے تو اس پہ غلطی تو ان کی, ہماری تو کوئی غلطی نہیں ہے. ایز این اپوزیشن ہمارا کام ہے غلطیوں کی نشاندہی کرنا, اور یہ کوئی ڈرامہ نہیں ہے اور کسی قسم کی کوئی خدا نخواستہ تماشا نہیں ہے. میں نون لیگ والوں کو بنانا کہ آپ کا شاید دماغ ہی مفلوج ہو چکا ہے, اور اتنے زیادہ برین واش کر کے ان کو روزانہ بھیج دیا جاتا ہے ٹی وی کے اوپر ایک ہی بات کرنے کے لیے. جی میاں صاحب کا نام نہیں ہے. مجھے بار بار ایک ہی بات دہرانا پڑتی ہے کہ جی میاں صاحب کا نام ہے, کیونکہ الیکشن کمیشن میں جب ہم گئے ہیں تو ہم یہ جو اپنی پٹیشن لے کے گئے ہیں وہ اسی بیسس پہ لے کے گئے ہیں کہ میاں صاحب نے اپنی بیٹی کو اپنا ڈیپینڈنٹ شو کیا ہوا ہے, اور اپنا ڈیپینڈنٹ شو کرنے کے ناطے کیونکہ ان کے نام آف شور کمپنیز ہیں اس لیے میاں صاحب کا نام اس میں آئے گا ہی آئے گا, اور کوئی نہیں طریقہ. بھائی اگر نہیں ہے تو پھر آپ آ کے اس کی صفائی پیش کر دیں. آ گیا مسئلہ کہ انہوں نے جی اسمبلی کے فلور پہ کلیئرنس شو کی, دیر از آلریڈی اے ڈسکرپنسی ان دیٹ. انہوں نے کہا جی ہم نے اپنی جائیداد 2006 کے اندر بیچ کے اور پھر ہم نے یہ فلیٹس خریدے, جبکہ توفیق وہ جو انویسٹمنٹ کمپنی ہے انہوں نے ان کے خلاف کئی بار یہ ڈیبیٹ ہو چکی ہے. اب مقصد یہ ہے کہ آپ یہ بتائیے سلمان حیدر کہ اگر ایک آپ کے جرنلسٹ نے یہ الزام لگایا ہے تو بطور اپوزیشن ہمارا حق ہے یا نہیں کہ ہم پوچھیں کہ کہاں سے آئے پیسے. اب اگر ہمارا حق ہے کہ ہم پوچھیں, اور ہی از دا چیف ایگزیکٹو آف دس کنٹری, اگر وہ چیف ایگزیکٹو اپنا حساب نہیں دے گا تو کسی اور کا حساب کیا خاک مٹی مانگے گا. اس وجہ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنا حساب بتا دیجئے جس طرح اور مہذب ملکوں کے انہوں نے سربراہوں نے بتایا. دوسری یہ بات ہے ہم تو پارلیمنٹ میں بھی گئے, ہم الیکشن کمیشن میں بھی گئے, ہم آپ کے سامنے کورٹس میں بھی جا رہے ہیں, سب we are going to all our options. مقصد اس وقت یہ ہے کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر سالمیت ہو اور خاموشی ہو تو وہ اپنا آ کے جو جس طرح وہ کہتے ہیں جی میں تو احتساب کے لیے تیار ہوں, آپ آ کے بات کر دیں. رہا کام ہمارا, جہاں تک ہمارا تعلق ہے یہ ہر اپوزیشن کا رول ہے, ہم we are playing that role. آپ اپنا رول ادا کر رہے ہیں, پچھلی حکومت میں رول ادا کر رہے ہیں. شیلا رضا صاحبہ کو بھی گفتگو میں شامل کرتا ہوں. شیلا رضا صاحبہ, آپ لوگوں کی پارٹی کا سٹانس بالکل کلیئر ہے اس بار نون لیگ سے متعلق کہ کرپشن پر کھڑے ہونے, کیونکہ پاکستان تحریک انصاف اداروں سے بہت مایوس نظر آ رہی ہے. کہ ادارے اپنے وہ کردار ادا نہیں کر رہے, تبھی 5 مہینے ہو گئے مطالبات کرتے ہوئے. ہاں ایف بی آر نے کل 450 بندوں کو نوٹس ضرور بھیجا ہے. آپ بالکل کلیئر ہیں؟ دیکھیے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ورلڈ بگیسٹ کرپشن اسکینڈل ہے, اور اس میں بہت سارے لوگوں کے جو نام ہیں اس میں کسی اپوزیشن پارٹی کا کوئی رول نہیں ہے کہ ہم نے کیچڑ اچھالی ہو یا کسی اور اپوزیشن پارٹی نے کیچڑ اچھالی ہو. تو اب بات صرف اتنی سی ہے کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو میجر ڈیفرنس ہے گورنمنٹ میں اور اپوزیشن پارٹیز میں, کہ گورنمنٹ یہ چاہ رہی ہے کہ 1956 کا جو ایکٹ ہے اس کے تحت ہی کیا جائے, اور اب تک پاکستان بننے سے لے کے اب تک جو کرپشن ہوئی ہے اس کو سامنے اس میں کیا جائے. تو اس کو تو میں نے کل بھی مثال دی تھی اور آج بھی, کہ ایک حلیم بنا کے اس کو گھونٹ دیں, پھر جج جو ہیں اس میں سے ایک ایک دال کا دانہ ڈھونڈیں. جبکہ اپوزیشن پارٹیز یہ چاہتی ہیں کہ ایک اسپیسیفک جو ہے وہ لاء بنایا جائے جس میں تمام لوگ جو پاناما میں شامل ہیں ان کی تحقیقات ہو, اور وزیر اعظم کی فیملی کی پہلے ہو. کیونکہ کل کھوسا صاحب بھی کنٹینر پہ تھے, کس کے پیسے کل کھوسا صاحب کنٹینر پہ تھے؟
کیونکہ منی لانڈرنگ کا معاملہ ہے جو الزامات لگائے جا رہے ہیں اپوزیشن کی جانب سے، اور ایک منی لانڈرنگ کو ڈیفینڈ بھی کر رہے ہیں کیس کو، نام نہیں لیتا. جی اگر وہ منی لانڈرنگ کا ایک کیس لڑ رہے ہیں تو وہ ایک لائر ہیں. اعتزاز احسن صاحب جو ہیں وہ کبھی کسی اور کا بھی کیس لڑ چکے ہیں. اس کے علاوہ اعتزاز احسن صاحب جب اشتر اوصاف صاحب نے بھی نواز شریف کا کیس لڑنے سے منع کر دیا تھا جب انہوں نے ان کا بھی لڑا تھا، وہ ان کا پروفیشنل رائٹ ہے. جہاں تک وہ کل تھے تو وہ ریپریزنٹیٹو تھے گڈ گیسچر کے لیے، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس بگیسٹ ورلڈ اسکینڈل کو ہمارے پاس بہترین فورم ہے. ہمیں یقین ہے کہ ہم سینٹ میں بھی اس کے لیے آواز بلند کریں گے. ہم نے ایک ٹی او آرز کی روشنی میں جو اپوزیشن نے بنائے ہیں ایک بل بنایا ہے، اور وہ پاس کروا کر ہم چاہتے ہیں کہ اس لاء کے مطابق جو ہے تحقیقات ہوں. تو مائزہ حمید صاحبہ کو بھی شامل کرتے ہیں. مائزہ حمید صاحبہ یہ بتائیے گا کہ ایف بی آر نے جو 450 افراد کو نوٹسز جاری کیے ہیں، جس میں کوئی شک نہیں میاں فیملی کے جو جتنا خانوادہ ہے وہ بھی شامل ہیں، ان کی صاحبزادی شامل ہیں، بیٹے شامل ہیں، یہ نوٹسز کافی رہیں گے؟ اپوزیشن کو تسلی ہو جائے گی اس بات پہ ایف بی آر نے کیے یہ نوٹس؟ عمران خان صاحب ایک بات تو بڑا کنوینینٹلی کہہ دیتے ہیں کہ ادارے جو ہیں وہ حکومت کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. نہیں ایک منٹ جاری کر دیے کافی ہے. میں ایک منٹ اس بات کا جواب دیتی ہوں نا. عمران خان صاحب جو ہے کنوینینٹلی کہہ دیتے ہیں کہ سارے ادارے جو ہیں حکومت کے جو ہے دباؤ کے نیچے ہیں. اب اس بات کا جواب دیں کہ جب الیکشن کمیشن جو ہے وہ اپنی مرضی کا کام کر رہی ہے، انڈیپینڈنٹلی کام کر رہی ہے، یہ ایف بی آر انڈیپینڈنٹلی کام کر رہی ہے، احتساب کمیشن جو ہے انڈیپینڈنٹلی کام کر رہا ہے، حالانکہ پشاور میں یا کے پی کے میں وہ اس کو بند کر دیا گیا ہے. تو اس وقت جو ہے اس کو وہ اچھا آپ سمجھ رہے ہیں تمام ادارے انڈیپینڈنٹلی کام کر رہے ہیں؟ مائزہ صاحب آپ سمجھ رہے ہیں تمام ادارے انڈیپینڈنٹلی کام کر رہے ہیں؟ کل وزیر اطلاعات تو کہہ رہے تھے کہ کوئی نہیں کر رہے ہیں. اگر دیکھیں الیکشن کمیشن جو ہے اگر یہ اسٹریٹ پاور سے اداروں پہ دباؤ ڈالنے کی کوشش کریں گے، ان کو بار بار جو ہے وہ تھریٹ کریں گے اور کہیں گے اوئے الیکشن کمیشن، اوئے ایف بی آر، اوئے یہ اوئے وہ، اس سے معاملات حل نہیں ہوتے. ہسٹری ہے نا 2014 میں ان کے حلقے بھی تبھی کھلے تھے نا. یہ اوئے تو یہ زبان استعمال ہوئی کنٹینر پہ، جلسے بھی ہوئے. وہ سمجھ رہے کہ نہیں اداروں سے انصاف نہیں مل رہا. ان کے جب حلقے کھلے اور جب ریگنگ کا کیس سپریم کورٹ میں گیا تو پھر شرمندگی کا سامنا کس کو کرنا پڑا؟ اسی طرح سے شرمندگی کا سامنا الیکشن کمیشن میں بھی ان کو کرنا پڑے گا، کیونکہ ثبوت و شواہد نہیں ہے. صرف ٹی وی کے چند پروگرامز کی شرمندگی کا سامنا ہے. یاسمین صاحبہ آپ کو نہیں، یاسمین صاحبہ میں تھوڑی سی گفتگو کو بڑھا دوں. پہلی بات تو یہ کہ مائزہ صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ شرمندگی کا سامنا آپ کو اس بار بھی کرنا پڑے گا کیونکہ 2014 میں بھی کرنا پڑا. یہ تیسری بات یہ کہ عوام کو اتنا موو کر کے بیسیکلی گول کیا ہے؟ میرا خیال ہے جی دیکھیں میں سلمان آپ کو ایک بات بالکل یہ ضرور شرمندہ ہوں گے، ہم تو بالکل شرمندہ نہیں ہیں. وجہ یہ ہے کہ اگر الیکشن وہ جو کمیشن بنی تھی جوڈیشل کمیشن، اس نے ایک بات جو ہے اس کی نشاندہی تو کر دی تھی کہ نمبر 1 irregularities ہوئی ہیں، اور irregularities کے بیس پہ انہوں نے 40 پوائنٹس دیے ہیں جو الیکٹورل ریفارمز اس وقت ہو رہے ہیں. جو ہمارے اپنا حلقے کھلے وہ آپ کے سامنے ہیں. یعنی ہم نے یہ حلقہ جب کھلا ہے جہانگیر ترین کا اور جہانگیر ترین جیتے ہیں تو وہ کھلا ہے حلقہ تو جیتے نا. اور ایاز صادق صاحب نے دوبارہ الیکشن لڑی اور آپ کے سامنے 2000 ووٹوں سے جیتے. اس وقت حامد خان کا حلقہ جو کھلا ہے ایک دفعہ آلریڈی ہائی کورٹ نے کہہ دیا ہے کہ جی وہاں دھاندلی ہوئی ہے اور دوبارہ الیکشن ہونی چاہیے. تو کہہ رہی ہے کہ آپ کے جلسوں میں لوگ کم ہیں، آپ کے جلسوں میں لوگ کم آ رہے ہیں. سلمان آپ بات سنی، مقصد یہ اول تو سب جو ہیں ان کو اینکوں کی ضرورت پڑ گئی ہے. وجہ یہ نہ ان کو گنتی ٹھیک آتی ہے، نہ ان کو نظر کچھ آتا ہے. اپنے جلسوں کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں جی کروڑوں لوگ ہیں ہمارے. آپ ان سے کہیے آپ ہمارے جلسوں کی تعداد کی بالکل فکر نہ کریں. بات اصل میں یہ ہے کہ عوام جو ہے وہ سڑک پہ ہے اس وقت یا نہیں ہے. عوام تو سڑک پہ ہے. جو ہمارے ساتھ لوگ آتے ہیں وہ آپ کا مطلب کہیں اور سے آتے ہیں، پاکستان کے لوگ ہیں. اور جو یہ اتنا ان کو وہ خوش فہمی ہے کہ جی ہم ان کے ساتھ کوئی لوگ، ابھی تو 2 بائی الیکشنز ہوئی ہیں، ساری گورنمنٹ کی مشینری آپ کے ساتھ تھی، سارے 27 MNA MP کام کر رہے تھے اور اپنا حمزہ شریف صاحب جا کے جیل میں بیٹھے رہے. 5000 ووٹوں کا وہاں فرق پڑا اور دوسری طرف 1000 ووٹوں کا. یعنی جو آپ کے خلاف ووٹ پڑے ہیں
70,000 ووٹ جو آپ کے جہلم خلاف اور پڑا ہے. وہاڑی کی بات کر رہی ہیں. ایک سیکنڈ, جہلم اور وہاڑی کی, تو آپ کا خیال ہے کہ وہ 70,000 جو لوگ ہیں وہ کہاں رہتے ہیں؟ وہ جہلم میں رہتے ہیں نا, اور جن وہاڑی والوں نے آپ کے خلاف ووٹ ڈالا وہ وہاڑی میں رہتے ہیں. ایک سیکنڈ, میں آپ کو انٹرپٹ نہیں کرتی, آپ بالکل مجھے انٹرپٹ نہ کریں. میں آپ کو انٹرپٹ نہیں کرتی, بات کو ذرا مکمل ہونے دیکھیے. آپ کو انٹرپٹ نہیں کرتی جب آپ کو لگتا ہے کہ آپ جیت گئے ہیں بہر حلقے میں. نہیں کرتی. ماجد صاحب آپ کو بھرپور ٹائم دیا, ذرا یاسمین صاحب کی بات کو مکمل ہونے دیں پلیز. آپ طریقہ سیکھا کریں بی بی. میں کبھی کسی کو انٹرفیئر نہیں کرتی کسی کے درمیان میں انٹرپشن نہیں کرتی. آپ کی باری آئے گی, آپ دستے جواب دیجئے گا. آ گیا جی مسئلہ جہاں تک تعلق ہے ہم پروٹیسٹ کا, کہ یہ سڑکوں پہ پھرتے ہیں. ان کو شاید پتہ نہیں ہے کہ ڈیموکریسی کا حسن ہے, یہ اس کو جمہوریت کا حسن کہتے ہیں, کہ جب آپ پروٹیسٹ is a part of democracy and that is why we go out on the roads. اور یہ کوئی ہم پہلی دفعہ نہیں سڑک پہ گئے, اور ہمیشہ ہر مہذب قوم یہ کام کرتی ہے. اگر آئس لینڈ کے پرائم منسٹر کے باہر, وہ تو کیونکہ مہذب ملک تھا نا, تو آئس لینڈ کے پرائم منسٹر کے باہر لوگ آئے. احتجاج کرنا کوئی شک نہیں, لیکن اس حسن کا سے متعلق کچھ روشناسی بھی ضروری ہے. یہ سوال ہے, ایک بریک لے لیتا ہوں, ایک بریک لے لیتا ہوں. نہیں پلیز, بات میں بتا دوں, تحریک انصاف کی پروٹیسٹ ہمیشہ پیسفل پروٹیسٹ ہوتی ہے. ہم کبھی وہ جو روٹ طے ہوتا ہے اس روٹ پہ اختیار کرتے ہیں, کبھی کسی نے کوئی توڑ پھوڑ نہیں کی. جلسہ ختم ہونے کے بعد تھوڑا بہت پھڈا ہو جاتا ہے. یہاں ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ آتے ہیں واپس. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ جلسوں اور ریلیوں سے آخر کون سے گول ہیں جو اچیو ہونا چاہیے. بات کر لیتے ہیں شہلا رضا صاحبہ سے. شہلا رضا صاحبہ یہ بتائیے گا کہ کوئی شک نہیں پریزنٹیشن تھی پاکستان پیپلز پارٹی کے اس کنٹینر کے اوپر جو عمران خان جسے لیڈ کر رہے تھے. آپ مکمل طور پر اتفاق کرتی ہیں پی ٹی آئی کی ان تحریک سے, اس تحریک سے, اسپیشلی اس ریلی سے جو ابھی آنے والے وقت میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جاتی عمرہ جا کے پڑاؤ ڈالیں گے, آپ اتفاق کرتی ہیں؟ دیکھیے, پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ اپوزیشن جو ہے اس کا ایک طریقہ کار یہ نظر آیا کہ اس نے بیٹھ کے ٹی او آرز بنائے, اور ماضی میں ہم نے ہر پولیٹیکل پارٹی کو ضیاء الحق کے خلاف ایم آر ڈی بنا کر ضیاء الحق جیسے ڈکٹیٹر کو پیچھے دھکیلا. پھر اس کے بعد بھی ہم نے جب ڈکٹیٹر سے مقابلہ ہوا ہم نے ہر پارٹی کو 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ یونائٹ کیا. تو ٹی او آرز بھی ہمارا جو تھا 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا. اس کے علاوہ ہم ڈیڈلی اگینسٹ ہیں کہ اس کے پاناما کی تحقیقات نہ ہوں. ہم چاہتے ہیں کہ ہوں اور ہم ہر حد تک جائیں. جہاں تک ٹی او آرز کے علاوہ اپوزیشن پارٹیز کے اسٹینڈز ہیں کہ وہ کیا اپنے طور پہ کرنا چاہتے ہیں, اس میں تمام اپوزیشن پارٹیز شہلا صاحب اگر آپ لوگ کا ٹی او آرز کے اوپر یا پاناما پیپرز کے اوپر اسٹینڈ کلیئر ہے تو آپ اس تحریک کو لیڈ کیوں نہیں کیا؟ آپ لوگوں نے کنٹینر میں جگہ کیوں بنائی, خود کیوں نہیں لیڈ کیا پیپلز پارٹی نے؟ ہم دو بات ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا طریقہ کار جو اپوزیشن کا ہے اس میں ہم ایک تو کسی بھی صورت میں کسی کے گھر کا گھیراؤ نہیں کریں گے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دھرنا اور اس طرح کی تحریک کسی موومنٹ کا جو اپوزیشن کرتی ہے اس کا آخری حل ہوتا ہے. ہم اپنے طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ پہلے ہم ہر حال میں جو ہمارے پاس 2 ہاؤس موجود ہیں, سندھ کا, سینٹ کا, اس میں جہاں تک ہو سکا اس کو ہم دیکھیں گے. اس کے بعد اگر سڑک پہ آنے کی ضرورت ہوئی تو ہمارا طریقہ کار مختلف ہوگا. ہم یو سی لیول سے پہلے ہم جہاں ہماری آرگنائزیشن ہوگی, پنجاب میں ہماری آرگنائزیشن پہ کام ہو رہا ہے, سندھ میں ہم اپنے مختلف طریقے سے یہ کریں گے. پی ٹی آئی کا اپنا طریقہ کار ہے, پی ایم ایل کیو کا اپنا طریقہ کار ہے, لیکن ہمارے طریقہ کار میں جو کچھ بھی ہوگا اس میں کسی کے گھر کا گھیراؤ نہیں ہوگا, کسی کے گھر کا گھیراؤ نہیں ہوگا. مائزہ صاحبہ یہ بتائیے گا, کل کوئی شک نہیں عمران خان بھی بہت بولے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ جاتی عمرہ جائیں گے. طاہر القادری صاحب نے بھی بہت سخت الفاظ استعمال کیے, بہت بڑے الزامات لگائے جو شاید میں دوبارہ ریپیٹ کرتے بھی مجھے اتنا مناسب نہیں لگے گا. سب سے پہلے یہ بتائیے کہ کیا ان الزامات سے آپ واقف ہیں کہ جو الزامات لگائے وہ آپ کے کانوں تک پہنچے؟ ڈاکٹر طاہر القادری کی ذات کو ہٹا کے کیا آپ سوچ رہی ہیں کہ ان کے خلاف کوئی سو کریں, کوئی جواب لیں, کچھ ہو؟ طاہر القادری صاحب جو ہیں ان کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں بنتی. نہیں, ثبوت سامنے رکھتے ہیں وہ جی, گیدرنگز کو ایڈریس وہ کرنا, سو کالڈ ہم نے تو اپنے ہاتھ میں نہیں دیکھے, وہ ثبوت سامنے رکھتے ہیں. میں آ کے ثبوت
ثبوت جس طرح شیلا رضا صاحبہ نے کہا کہ رائٹ فورم پہ دینے چاہیے، سڑکوں کے درمیان میں آ کے ٹریفک بلاک کر کے لوگوں کو زبردستی اکٹھا کر کے آپ اپنی تقریریں جاری رکھیں رات کے 2 بجے تک اور لوگوں کو ڈسٹرب کریں اور الزامات لگائیں آپ اداروں پہ، پورے پاکستان کی انسٹیٹیوشنز پہ، اس میں پارلیمنٹ بھی انکلوڈڈ ہے۔ نہیں، میرا خیال ہے کہ آپ نے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی کل کی تقریر نہیں سنی۔ صاحب کے جو الزامات، میں ریپیٹ کر دوں؟ صاحب کے جو الزامات، آپ اجازت دیں تو میں ریپیٹ کر دوں؟ نہیں، ایک منٹ، مجھے میں سلمان ایک بات میں بھی پلیز کلیئر کرنا چاہ رہی تھی۔ ایک کینیڈین نیشنل آ کے یہاں پہ ایک کینیڈین نیشنل آ کے یہاں پہ آ کے جلسے جلوس کر کے پکڑ لینا انہیں۔ الزامات آپ کی شوگر ملوں پہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ بھارتی ایجنٹ ادھر موجود ہیں، 16,000 میگا واٹ بجلی وہاں سے بن رہی ہے۔ یہ چھوٹے الزامات ہیں؟ بھارتی ایجنٹ اربوں روپیہ بھارت دے رہا ہے یہ حکومت بچانے کے لیے، یہ چھوٹے الزامات ہیں؟ بھارتی، اب میں اس بات کا جواب دے دوں؟ جی اب اس کا جواب چاہیے۔ مجھے وہ لگتے ہیں جو اس ملک میں انتشار پھیلا رہے ہیں، اس ملک میں جو ہے لاشوں کی سیاست کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور جو ہے یہاں پہ جو ہے ہر قسم کا جو ہے لا اینڈ آرڈر عدالتوں پہ یقین ہے مائزہ صاحبہ آپ کو؟ مائزہ صاحبہ عدالتوں پہ یقین ہے؟ ایجنٹ تو وہ لگتے ہیں جو ملک کی اکانومی مائزہ صاحبہ میری بات آپ تک نہیں پہنچ پا رہی۔ مائزہ صاحبہ پلیز، مائزہ صاحبہ پلیز، مائزہ صاحبہ پلیز، آپ کا اداروں پہ یقین ہے؟ اور پھر واپس چلے جائیں اس کو۔ مائزہ صاحبہ اداروں پہ یقین ہے؟ ہم اداروں میں خود آپ پکڑے نا ڈاکٹر طاہر القادری کو، ان سے پوچھے بھائی کس بنا پہ یہ دیا اور کون کون سے کاغذ دکھا رہے ہو ثبوتوں کے ساتھ؟ آپ یہ لوگ کیوں نہیں کر رہے؟ ابھی کہا گیا جمہوریت کا جو حسن ہے وہ ریلیز ہیں اور پروٹیسٹ ہیں۔ نہیں، یہ کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے، اسمبلی میں ان کی کوئی ریپرزنٹیشن نہیں ہے، ان کا ساتھ دیتی ہے۔ آپ سوچ رہے ہیں ان الزامات کا کوئی جواب دینے کا کچھ سوچ رہے ہیں؟ دیکھیں ان کے الزامات ہے بے بنیاد ہیں، ان کا ہم کیا جواب دیں؟ مجھے بتائیں نا ان کا کیا جواب ہو سکتا ہے؟ ایک انسان سڑک پہ کھڑا ہو کے کسی بھی انسان کی عمران خان الزام لگا رہا ہے وہ بے بنیاد ہے، طاہر القادری الزام لگا رہے ہیں وہ بے بنیاد ہے، شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں وہ بے بنیاد ہے، پرویز الہی صاحب کہہ رہے ہیں وہ بے بنیاد ہے۔ اگر الیکشن کمیشن میں، سپریم کورٹ میں، پارلیمنٹ میں آ کے الزامات لگائے جائیں ہم ان کو ضرور ایڈریس کریں گے، لیکن یہ روز جو تماشا سڑکوں پہ لگتا ہے اور جس سے عوام بھی جو ہے وہ بدظن ہو چکی ہے، اس کا جواب کون دے سکتا ہے؟ جی یاسمین صاحب آپ پلیز بتائیے گا، مجھے تو سمجھ نہیں بات کرنا چاہ رہی تھی۔ جی شیلا صاحب آپ پلیز رسپونڈ کر دیں۔ میں یہ کہنا چاہ رہی تھی، شاید مائزہ صحیح نہیں سمجھی، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم سڑک پہ آنا غلط سمجھتے ہیں یا ریلی کرنا، یہ سب ہمارا حق ہے، جمہوریت کا حسن ہے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی اس وقت ہم اس کو صحیح نہیں سمجھتے اور پی ٹی آئی کا اپنا طریقہ کار ہے، لیکن ہم اس کو اس وقت صحیح نہیں سمجھتے جب ہم یہ محسوس کریں گے کہ سینٹ سے یا کسی جگہ سے ہمیں وہ چیز نہیں حاصل ہو سکی جو کہ حاصل ہونی چاہیے تھی، تو ہم یقیناً ہم بھی یہ اسٹینڈ لیں گے۔ ڈاکٹر صاحب کے پاس جانے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش ہے، میں کوئی تجزیہ کار تو ہوں نہیں، ایک اینکر ہوں، یہ جمہوریت کا حسن ہم بڑے ہو گئے بہت سن رہے ہیں، اس حسن کو 4 چاند تب لگتے ہیں کہ جب سڑک پہ آنے کے بعد کوئی رزلٹ ملے، ہمیں وہ رزلٹ نہیں مل رہا، جو کہا جا رہا ہے اس کا رزلٹ نہیں مل رہا۔ جی یاسمین صاحبہ۔ جی اصل میں مہذب قومیں رزلٹ دیتی ہیں، آپ دیکھیے نا جب سڑک پہ آئس لینڈ کے لوگ آ گئے اور وہ باہر کھڑے ہو گئے پرائم منسٹر کے محل کے یا جو ان کا گھر تھا، تو جب پرائم منسٹر کے آئس لینڈ کے پرائم منسٹر کے پاس جواب نہیں تھا تو اس نے ریزائن کر دیا۔ مقصد یہ مہذب قومیں جو ہیں وہ رسپونڈ کرتی ہیں ان پروٹیسٹ کو اس طریقے سے۔ یہاں ہماری ماشاءاللہ غیر مہذب طریقے سے آپ الزام تراشی اپوزیشن پہ شروع کر دیتے ہیں، اور ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ بھئی اگر آپ حکومت میں ہیں اور آپ سوچیں کوئی غلط کام ہو رہا ہے تو آپ اس غلط کام کو روکیے۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ پاکستان سے کرپشن ختم ہو جائے۔ جہاں تک مائزہ بی بی کا جو کہنا ہے کہ لاشوں کی سیاست کھیلتے ہیں، کو خدا کا خوف کریے۔ وہ جو 14 نہتھے لوگ ماڈل ٹاؤن میں مارے گئے، وہ کس نے مارے، کس نے قتل کیے؟ پنجاب کی پولیس نے کس کے حکم سے قتل ہوئے؟ وہ قتل ہوئے چیف منسٹر اور رانا ثناء اللہ صاحب
وہ جو باقی ان کے سیکٹری میکٹری تھے ان کے حکم سے قتل ہوئے. لاشوں کی سیاست تو آپ کھیلتے ہیں, کوئی اور نہیں کھیلتا. حکومت آپ کے پاس ہے اور آپ نے کس طریقے سے اور کس بربریت کے ساتھ وہ لوگ قتل کیے, ان کی ایف آئی آر لکھنے پہ کیا مسئلہ بنا, اس کی جو رپورٹ آئی ہے نکلی کی وہ کیوں نہیں نکلتی. اس سے پہلے کہ آپ منہ سے کوئی ایسی بات نکالیں جو نامناسب ہو, کوئی لاشوں کی سیاست نہیں کھیلتا, نہ کوئی خدا نہ خواستہ پاکستان کے مخالف ہے. آپ کا کیا خیال ہے, آپ کے علاوہ باقی کوئی محب وطن نہیں ہے؟ سارا پاکستان محب وطن ہے. یہ بطور قوم ہم اس ملک سے محبت کرتے ہیں. اگر اس ملک سے محبت نہ کرتے ہوتے تو اس کرپشن کے خلاف اب نہ کھڑے ہوتے. معزز صاحبہ, یہ ہیں 14 لاشیں آپ لوگوں کے گلے پر. ڈاکٹر صاحبہ نے ابھی کہا کہ کوئی بھی مہذب معاشرہ ہوتا تو وہ رسپونڈ کرتا, تو کیا یہ پاکستان کو مہذب معاشرہ نہیں سمجھتی ہیں؟ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں, رسپونڈ اگر کرنا ہے تو رسپونڈ ہم رائٹ فورم پہ کریں گے, ہم سڑکوں پہ آ کے بے جا الزامات نہیں لگا سکتے. ایک بات ابھی انہوں نے خود انڈوس کیا شیلا رضا نے کہ پلیٹ فارم اگر ہم ایگزاسٹ کر لیں گے تب ہم سڑکوں پہ آئیں گے. کوئی بھی پولیٹیکلی میچور پارٹی جو ہے سڑکوں پہ اسی لیے آتی ہے جب وہ سارے ایونیوز ایگزاسٹ کر لیتی ہے. انہوں نے کچھ یہ صرف پرائم منسٹر کے سینٹرک قسم کے ٹی او آرز بنانا چاہتے ہیں, یہ پرائم منسٹر کو وکٹمائز کرنا چاہتے ہیں, یہ حکومت کو ڈیریل کرنا چاہتے ہیں, اس لیے یہ پوری کوشش کرتے ہیں کہ یہ سڑکوں پہ آئیں, لیکن ان کو عوام سے کہیں سے بھی ساتھ نہیں مل رہا. آج اگر ان کو عوام کا ساتھ ملا ہوتا ان ٹرمز آف الیکشن, ان ٹرمز آف اسٹریٹ پاور, تو پھر یہ ضرور جو ہے کوئی بات کرنے کے لائق ہوتے. کنٹینر پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی کھڑا ہوتا نا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ, تو آپ کو پتا چلتا کہ عوام باہر ہے یا نہیں ہے. خیر, ابھی پیپلز پارٹی سے بات ہوگی اور میں یقیناً شیلا صاحبہ سے جاننا چاہوں گا کہ آخر اسی طرح ہی چلے گا 2018 تک الیکشن کی تیاریوں کے, شاید یہی وہ مراحل ہیں جنہیں طے کرنا ہے. اس بریک کے بعد بات کر لیتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی جمہوریت اور اس کے حسن کی. شیلا رضا صاحبہ, آپ سے سوال ہے, اگر جمہوریت اور اس کے حسن کو کوئی داغدار نہ کرے تو اگر جاتی عمرہ نہیں رائیونڈ تک کوئی جلسہ ہو یا دھرنا ہو تو شریک ہوں گی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ؟ دیکھیے, بات یہ ہے, پہلی بات تو میں اب تک جو ساری گفتگو ہوئی اس میں میرا کچھ ایسا خاص بن نہیں رہی تھی بات. میں نے کہا بس ٹھیک ہے, دونوں کی سنتی رہتی ہوں. جو زبان استعمال ہوئی جلسے میں, تو میں نہیں سمجھتی کہ پی ایم ایل این کو اس پہ کوئی اعتراض ہونا چاہیے, کیونکہ پی ایم ایل این تو عادی رہی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ ہم پیٹ پھاڑ دیں گے, زمین پہ گھسیٹیں گے. ان کے جو ایک احتساب الرحمان تھے وہ تو یہاں تک کہتے تھے کہ جب تک بے نظیر کے بچوں کو ننگے پاؤں نہیں چلاؤں گا. تو یہ زبان کی تو داغ بیل جو ہے پی ایم ایل این کی طرف سے ڈالی گئی تھی. اب دوسری بات جو بات ہو رہی ہے رو کے ایجنٹ سمجھتے ہیں, ہاں وہ بھی میں سمجھتی ہوں کہ 16 لوگ ان کے مل سے پکڑے گئے ہیں, اور سب یہ بھی جانتے ہیں جو آپ نے اب تک بات کی کہ اداروں کا کیا کردار ہے. اداروں کا کردار سامنے آ رہا ہے. ایف بی آر جو ہے اس نے کہا ہے کہ یہ تو ہم نے روٹین میں کیا ہے. اب وہ روٹین میں کیا ہے, کون اس کی انویسٹیگیشن کرے گا, کیا ہے. نیب کا کردار سندھ میں نظر آ رہا ہے کہ ڈاکٹر عاصم جو ہیں اتنے دن ہوئے پکڑے ہوئے, کچھ نہیں نکل پا رہا. نیشنل ایکشن پلان جو ہے وہ سندھ میں نظر آ رہا ہے. ایف آئی اے صرف سندھ میں کام کر رہی ہے, نہ انہیں نندی پور نظر آ رہا ہے, نہ انہیں سولر پاور پروجیکٹ جو صرف 18 میگا واٹ کر رہا ہے وہ نظر آ رہا ہے, نہ انہیں ایل این جی کی ڈیل نظر آ رہی ہے. تو ادارے تو ہمیں نظر آ رہے ہیں. ہمیں یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ میاں صاحب کتنے انٹرسٹڈ ہیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے کہ وہ پاناما سے نکالیں. وہ تو آج تک اپنے آپ کو جو 61 پیپرز کا جو ان کے سندھی صاحب نے جو ہے دعویٰ کیا تھا اور حدیبیہ پیپر ملز کا, اس سے اپنے آپ کو کلیئر نہیں کرا سکے. تو یہ ساری چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں. لیکن جہاں تک ہماری بات ہے کہ ہم صرف انتظار کر رہے ہیں. ہماری پنجاب کی بھی آرگنائزیشن کمپلیٹ جیسے ہی ہوتی ہے انشاءاللہ ربیع الاول میں ہمارے چیئرمین بھی ہم وہاں بیٹھیں گے, اور اگر صحیح طریقے سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوا تو پھر ہم بھی تحریک چلانا بھی جانتے ہیں. میں نے پہلے بھی کہا کہ ہم نے بڑے بڑے ڈکٹیٹرز کے سامنے کوڑے بھی کھائے ہیں, جیل بھی گئے ہیں, اور ان کا مقابلہ کیا کریں گے. لیکن ہم چاہیں گے کہ
ہم سمجھتے ہیں کہ آخری حد تک جس حد تک ہم مقدس ایوان میں بات کر سکتے ہیں وہاں سے رزلٹ حاصل کر سکتے ہیں وہاں سے کریں، ورنہ پھر دمادم مست قلندر کرنا تو ہمیں بھی آتا ہے. اگر ہم مشرف کو مجبور کر سکتے ہیں کہ وہ کالا باغ ڈیم نہ بنائے، وردی اتار دے، چلا جائے، تو پھر اور بہت احتجاج کچھ کے ہو ہر سکتا ہے. راستے کو بھی جانتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی. یہ بتائیے گا ادارے اتنے کمزور ہیں، کہا جا رہا ہے جیسے کہ شعلہ صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ سندھ میں کچھ خاص ایکٹیو ہیں کچھ ادارے اور کوئی حاصل نہیں ہے، اور یہاں بات کی جائے تو یہاں کوئی کام کاروائی کی نہیں جاتی. تو اداروں کو مضبوط کرے نا. کیا مسئلہ آپ کے ساتھ؟ جی مائزہ صاحب آپ تک ہماری آواز آ رہی ہے؟ ہیلو جی مائزہ صاحب آپ تک آواز پہنچ رہی ہے؟ ادارے مضبوط ہیں، جی آ رہی ہے. ادارے مضبوط ہیں، ادارے انڈیپینڈنٹ ہیں. ادارے جو ہیں اگر پیپلز پارٹی کے دور میں ای او بی آئی اسکینڈل ہو سکتا ہے اور حج اسکینڈل ہو سکتا ہے، اور کرپشن کی وجہ سے یہ حکومت سے پچھلی حکومت جو ہے اب اس دفعہ اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں، بیسکلی تو کرپشن کے چارجز وزیر اعظم ڈی سیٹ ہوا ہے. ان کو ملک سے تو نہیں بھاگے بھائی، ملک سے تو نہیں بھاگے. اور نہیں میں آپ کو انٹرپٹ نہیں کیا. سو کرپشن کی بات تو نہیں کرنی چاہیے. اور دوسرا پھر ایک سوال اور بھی اٹھتا ہے کہ پی ٹی آئی نے جو ایان علی کے بارے میں اور لطیف کھوسہ صاحب کے بارے میں عمران خان صاحب نے الفاظ پہلے استعمال کیے تھے اور آج ان کو اپنی ریلی میں کھڑا کر کے کرپشن کے خلاف بات کرتے ہیں، تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ عمران خان صاحب کی سینس آف ڈائریکشن کیا ہے. تو کرپشن کی بات تو پیپلز پارٹی نہ ہی کرے تو بہتر ہے. پنجاب میں 5,000 ووٹ لیے، 5 یا 6,000 ووٹ لیے اس دفعہ. کون سی تنظیم سازی، کون سے ٹھیک میں نے یاسمین راشد صاحبہ کے پاس آنا ہے، مگر پہلے شعلہ صاحبہ آپ کے پاس ہوں، آپ رسپونڈ کرنے سے کوئی کر دیجئے گا، پروگرام آخری براحل میں. میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ کرپشن کے لیے تو آپ سوئس عدالتوں سے لے کر فون تک کر چکے ججز کو، زبان تک کاٹ سکے، 11.5 سال جیل میں رکھا، اور کتنا کرپشن ہمارا کھنگالیں گے. ہم کوئی ملک سے تو نہیں بھاگے معاہدہ کر کے 10 سال، ہم تو یہیں کھڑے اور انشاءاللہ کھڑے رہیں گے. آپ کو کہیں جانا نہ پڑ جائے. اچھا میں ذرا یاسمین صاحبہ سے ایک سوال جاننا چاہتا ہوں. ہو رہی ہے 36 سال سے آپ پنجاب میں بیٹھے ہیں، بھٹو کی شہادت کے بعد سے آپ جو بھی مینیپولیٹ کریں ادارے تو آپ کو عادت ہے مینیپولیٹ کرنے. یاسمین صاحبہ مسلم لیگ نون کے ایک بہت زیادہ جوشیلے کارکن ہیں حنیف عباسی صاحب، پنڈی سے ان کا تعلق ہے. عمران خان صاحب نے کل کنٹینر کے سوال کہے کہ ان 4 سوالوں کے مجھے جواب دے دیے جائیں، پیسہ کہاں سے آیا، ٹیکس دیا تھا کہ نہیں دیا تھا، فلیٹس کے ڈاکومنٹس کیا ہیں اور اس طرح کی دوسری چیزیں. تو وہ کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو کیوں جواب دیں؟ کیا وہ ٹھیکیدار ہیں؟ کیا واقعی آپ لوگ ٹھیکیدار ہیں؟ میرا خیال ہے سلمان یہ بات کلیئر ہے کہ ہم ٹھیکیدار ہیں. وجہ یہ ہے کہ ہم اپوزیشن میں ہیں اور اپوزیشن کا کام ہے سوال پوچھنا. اگر کوئی غلط کام ہو رہا ہے اس کی نشاندہی کرنا اور پھر پوچھنا کہ بھئی یہ اگر غلط کام ہوا تو کیسے ہوا ہے. دس از دا ورک آف اپوزیشن. اور پھر سب سے بڑی یہ بات ہے، یہ کوئی الزام ہم نے تھوڑی لگایا تھا، یہ تو آپ کا انٹرنیشنل سکینڈل ہے جس میں پورا پاکستان بدنام ہوا. تو ہم ٹھیکیدار ہیں، ہم ٹیکس پیئر ہیں بھائی، اس ملک میں رہتے ہیں. ہم نہیں سوال کریں گے تو کوئی اور ہندوستان سے آ کے سوال کرے گا. وہ تو آپ کو خیر سوال ویسے ہی نہیں کرتا، وہ تو ویسے ہی آشیرواد دیتا رہتا ہے آپ کو. لیکن مقصد یہ ہے تو کس نے سوال کرنا ہے؟ آپ کو سوال ہم ہی نے کرنا ہے. آشیرواد تو آپ کو دیا ہے جو فورن فنڈنگ سے آپ نے اپنی پارٹی بنائی ہے. میرا خیال ہے آپ کو میں نے پہلے بھی کہا مائزہ آپ بیچ میں مت بولا کریں، آپ جب بول رہی ہوتی ہیں میں آپ کو بالکل انٹرفیئر نہیں کرتی. میں ابھی یہی بات کہنی، میں تو حنیف عباسی صاحب کی بات، آپ کو فورن فنڈنگ کا کیس عدالت میں بھی پڑا ہوا ہے. اچھا یاسمین صاحب ذرا پوچھ لیتے ہیں نا. جی مائزہ صاحب کس قسم کا آشیرواد ہے، کون سی فورن ہے، مجھے ہمیں بتائیں نا. فورن فنڈنگ کہاں سے ہوئی ہے؟ فورن فنڈنگ کا جو کیس ہے ان کا، کہاں سے پارٹی بنی، کس طرح پارٹی وجود میں آئی، کہاں سے پیسے آئے، یہ کیس ان کا عدالت میں پڑا ہوا ہے. اس کو جسٹیفائی کر دیں. 4 سوالوں کی یہ بات کرتے ہیں تو میں سمجھتی ہوں پارلیمنٹ میں کیوں نہیں آ کے یہ 4 سوالوں کا جواب مانگتے، کیوں سڑکوں پہ آتے ہیں، کیوں اچھا ٹھیک ہے ایک کیس ہے کوئی جس کا جواب مانگنا چاہیے. جی یاسمین صاحب آپ اپنی بات کمپلیٹ کر لیں. مسئلہ یہ ان کو میرے سڑکوں، ہمارے سڑکوں پہ آنے کو ان کا اتنا دکھتی رنگ ہے، انہیں اتنی تکلیف ہوتی ہے اس کی کہ اللہ معاف کرے. آپ ذرا خاموش رہے. آپ کو میں نے منع کیا ہے کہ آپ مت بولا کریں، درمیان میں مسلسل شور مچاتی ہیں آپ بھی، اور آپ پڑھی لکھی ہیں جو اس طرح کی درمیان میں بات کر رہی ہیں. آپ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، انہوں نے جب اپنا مشرف کے خلاف، جب انہوں نے مشرف کے خلاف نکالا تھا جلوس، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اور آپ یہ بتائیے سلمان حیدر جب انہوں نے حملہ کیا تھا اب سپریم کورٹ پہ، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ ویسے تو پاک پارسا جو بننے کی کوشش کرتے ہیں، ہم کم سے کم
कम इस तरह के कोई काम नहीं करते। हम तो अवाम के साथ खड़े होकर अवाम की अदालत लगाते हैं। बहरहाल जो कुछ भी हो, अवाम कहीं ना कहीं सड़कों पर आ भी रही है, कहीं ना कहीं सोच रही है कि सड़कों पर आने की वजह क्या है। बहरहाल एक पॉलिटिकल एनवायरनमेंट तो स्टेबल हो चुका है, लेकिन अगेन वही बात कि गोल्स कब तक अचीव होंगे, जमहूरियत का जो हुस्न है उसको चार चांद कैसे लगे, आने वाले वक्त में शायद इस सवाल का जवाब मिल जाए। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।